अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। हमारा टॉपिक है फ़कत अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। देखें, दुनिया बनी है, दुनिया में कितने हज़ारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में जब हम सबको उतारा तो अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के साथ मशरूत कर दिया। यानी इंसान, कोई भी इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। हर इंसान किसी भी इंसान के साथ रहने पर मजबूर है। यानी इंसान की फ़ितरत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई, क्योंकि दुनिया बनाती थी अल्लाह ताला को तो एक निज़ाम बनाना था। तो दुनिया का निज़ाम ही यही है, दस्तूर ही यही है कि इंसान इंसानों के साथ जुड़कर मिलकर रहता है। उसको कदम कदम पर इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम आपसे बात करेंगे अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना क्या है? किसी शख्स से अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर मोहब्बत रखना बहुत ही अजीमुश्शान अमल है, जिस पर बहुत ज़्यादा अजर सवाब के वादे किए गए हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत करने के मायने ये हैं कि किसी से कोई भी किस्म का दुनिया का कोई भी मफाद हासिल करना मकसूद ना हो। यानी हम फ़कत अल्लाह के लिए उस बंदे से मोहब्बत करें, उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल ना हो, बल्कि या तो इससे इसलिए मोहब्बत की जा रही हो कि वो ज़्यादा दीनदार, मुत्तकी या परहेज़गार है, या इसके पास दीन का इल्म है, या वो दीन की खिदमत में मशगूल रहता है, या इसलिए मोहब्बत की जाए कि इससे मोहब्बत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। सबसे पहले वालिदैन। जैसा कि अभी हमने टॉपिक के इब्तिदा में आपसे बात की कि इंसान जो है एक माशरती हैवान है, वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह ताला का निज़ाम दस्तूर भी यही है कि देखें, जब दुनिया में इंसान आता है तो अपने वालिदैन के घर में आता है, वालिदैन के घर में पैदा होता है, तो उसको सबसे पहला हक जो होता है इंसान का, उसके वालिदैन पर होता है। तो इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा हुकूक जो हैं किसके हैं? वालिदैन के। वालिदैन के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने और रिश्ते बनाए। बीवी, शौहर, शौहर के कितना बड़ा दर्जा है, बीवी का कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में इन सारे रिश्तों को बहुत मोहब्बत वाला बनाया है। बहन भाई, बच्चे, और फिर नाना नानी, दादा दादी, जितने भी लोग हैं सब अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए कि इंसान इंसान से जुड़ा रहे, और फिर एक माशरा कायम होने के लिए इंसान को इंसान से जुड़ा रहने की बहुत ज़रूरत है। वरना इबादत के लिए तो फ़रिश्ते ही काफ़ी थे। और फिर दुनिया बनाने का मकसद, तो अल्लाह ताला ने तो दुनिया बनाई एक निज़ाम के तहत, एक इम्तिहान गाह है दुनिया। तो उस दुनिया में जो हमें रहना है तो उस इम्तिहान पे पूरा उतरना है। अल्लाह ताला ने बताया कि हमें जो मोहब्बत करना है, अगर कोई अल्लाह के लिए अली खालिस मोहब्बत अल्लाह के लिए करता है किसी भी दूसरे इंसान से, क्योंकि इंसान आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम फ़कत अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसमें कोई मुफाद जुड़ा नहीं होता, तो उसका अल्लाह ताला बेहद अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। वालिदैन के साथ सिला रहमी का कितना बड़ा हुक्म है कि वालिदैन अगर बुढ़ापे में आ जाएं या जवानी में भी हैं तो उनके साथ उफ़ तक ना करो। चाहे वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन औलाद को उफ़ तक करने का हुक्म नहीं है। तो उनके साथ सिला रहमी करना, मोहब्बत का मामला रखना, किसी मफाद के बग़ैर रखना, बहुत बड़ा अजर व सवाब का बाइस होता है। इसी तरह दीगर रिश्ते, मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना। देखें, हर चीज़ जो इस्लाम में बता दी गई ना, वो इंसान के फ़ायदे के लिए है। कोई भी इंसान तन्हा तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आपको कहा जाए कि आप जंगल में जाके रह लें, जंगल में आपको सारी सहूलतें भी दे दी जाएँ, महल बना दिया जाए, उसके अंदर महल के अंदर सारी सहूलतें मौजूद हों, सारी आसाइशें मौजूद हों, लेकिन फिर भी आप तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हर आसाइशों के साथ भी इंसान को इंसान की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने सारे इंसान भेजे, इसलिए भेजे क्योंकि इंसान इंसान के साथ कैसे मामलात रखते हैं, फिर उस पर अजर व सवाब है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इस्लाम की, दीन की,
تو آپ سب مسلمانوں کو معلوم ہی ہوگا، تو اس میں بہت سارا اجر و ثواب اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، کہ فقط اللہ کے لیے ہم کس کس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر محبت رکھنا بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، جس کے بہت سارے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں۔ ایسی محبت جو فقط اللہ کے لیے کی جائے، ایسی محبت کو احادیث میں حب فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے، آج جب کہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھوں گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رش کریں گے۔ یہ جامع ترمذی میں دی ہوئی ہے۔ تو دوستوں دیکھیے، احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو شخص دنیا میں فقط میرے لیے محبت کرے گا، انسانوں سے، مسلمانوں سے، ایک دوسرے سے، وہ اس کا کوئی آپس میں مفاد نہیں ہوگا، لیکن وہ فقط اس لیے محبت کرے گا کہ اس کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ سوچئے، قیامت کے دن جب ہر بندہ عرش کا سایہ تلاش کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ ایسا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا چونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ نیک صحبت، اچھی صحبت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کا اسی میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تو جتنے بھی احکام ہیں اس میں انسان کی بھلائی، انسان کا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ نیک لوگوں میں بیٹھو، اچھی صحبت اختیار کرو، تو وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، کہ اگر انسان اچھی صحبت میں رہتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس صحبت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ بھی اگر پتھر بھی پڑے تو وہ بھی پگھلنے لگتا ہے، تو اسی طرح جب آپ اچھی صحبت میں رہتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے اوپر بھی آنے لگتا ہے، اور آپ کو ظاہر سی بات ہے جس صحبت میں آپ رہیں گے، اٹھے بیٹھیں گے، صبح شام کا ساتھ ہوگا، آپ کو ان سے محبت نہیں ہوگی، آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی۔ تو پھر یہ محبت کس لیے ہے؟ یہ محبت فقط اللہ کے لیے ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین تو پھر ہمارا بچوں کا چہرہ دیکھتے ہیں نا، بچے ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھر ایک طرح سے بچوں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں والدین سے تو کوئی مفاد نہیں حاصل ہو رہا ہوتا نا، لیکن ہم ان سے فقط اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنے نیکی کے معاملات رکھے، اتنے بڑے درجات ہیں والدین کے، تو ہم ان سے فقط اللہ کے لیے محبت کر کے کہ ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن دین کے تو کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ ماں کو تو، باپ کو تو محبت سے صرف دیکھ لینا ہی کتنا بڑا درجہ ہے، اس کے کتنے اجر، اتنے ثواب ہیں، اور اسی طرح نیک بندوں کی صحبت میں رہنا، ان سے محبت کرنے کے کتنے اجر و ثواب ہیں۔ یعنی کہ جو شخص جس صحبت میں رہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جیسی صحبت تم اختیار کرو گے پھر میں تمہیں آخرت میں پھر ان کے ساتھ رکھوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور جب جنت میں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر وہ نیک لوگ تو سب سے پہلے داخل ہوں گے نا، اللہ کے پسندیدہ بندے، پھر وہ پوچھیں گے کہ فلانا بندہ ہمارا جاننے والا تھا دنیا میں، وہ تو نماز پڑھنے آتا تھا، ہمارے پاس بیٹھتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ جنت میں نہیں ہوگا تو نہ، اس کا مطلب دوزخ میں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اس بندے کو لے کر آؤ، وہ صحبت میں بیٹھا کرتا تھا تو اس کو واپس لے آؤ اس صحبت میں۔ تو دیکھیے آپ کو کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، کتنا بڑا درجہ حاصل ہو رہا ہے، اور یہ سب کس لیے؟ فقط اللہ کی محبت کے لیے، یعنی اللہ کی محبت
کتنی اہم ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کے لیے ہم اللہ کے لیے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں فقط اللہ کے لیے۔ چاہے ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند ہو ہم صرف انہی سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہمیں ان سے بھی محبت کرنی ہے جو ہمیں پسند نہیں، لیکن ان کا ہم پر حق ہے، اور وہ نیک بندے بھی ہیں۔ جو نیک بندے ان سے بھی محبت کرنی ہے، اور جن کا حق ہے وہ تو چاہے نیک نہ بھی ہوں ان سے ہمیں محبت کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری برکتیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو آپ کو بتا ہی دی کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی سے کسی کی پکڑ بھی ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندوں کی محبت کی وجہ سے اس کو پھر دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا کہ تیاری تو کچھ نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا بڑا درجہ، سوچیں ذرا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، دنیا کی پریشانیاں بھی عارضی ہیں، وقتی ہیں، اصل کیا ہے؟ آخرت، اصل کیا ہے؟ جنت اور دوزخ۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان پہ پورا اترنے والا بنائے اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اور جو آزمائش آئی ہے اس کو فقط اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اس آزمائش سے گزرنے کی، بہترین طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں اور نیک راستے پہ، اور اپنی فقط اپنی محبت کے لیے دنیا کے تمام لوگوں سے محبت کرنے والا، ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، جیسا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ باکس میں جا کر سب دل سے آمین ضرور بول دیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والا بنائے، اور انشاءاللہ ہم سب کو صدقہ جاریہ کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بات کسی کے دل میں اتر جائے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے۔ آمین 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 ثم آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔